बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आवाम से, उन लोगों से जो वीडियोस को देखते हैं मेरी, कि मैंने बग़ैर छानबीन किए फ़ौरी राय कायम की अपनी कुछ लोगों के बारे में, और बाद में मुझे एम्बैरस भी होना पड़ा और मुझे अपनी राय भी बदलना पड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक साहब जो ख़ुद को बल्कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। ये वीडियो देखिए ज़रा। इस वीडियो में साहिल अदीम साहब से एक साहब पूछ रहे हैं कुछ सवालात। साहिल अदीम साहब मरूफ शायर मरहूम अदीम हाशमी के साहबजादे हैं, बाहर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, और इस वीडियो में पता चला कि वो दीन की तबलीग कर रहे हैं, दाई हैं और मुबल्लग हैं। इस वीडियो में ये उन्होंने इंकशाफ भी किया और अपनी वीडियोस में मतलब जानबूझकर कंफ्यूजिंग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिससे पता चले कि साहिल अदीम साहब बहुत बड़े को स्कॉलर हैं, मुफक्कर हैं। अच्छा, मैं चूँकि इनके वालिद को मैंने पढ़ा था, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, उसी रेफरेंस से इनकी रिस्पेक्ट करता था। फिर ये भी कि ये सैयदजादे हैं, इस हवाले से भी। अच्छा, लेकिन मुझे याद है कि इनकी एक वीडियो देखी जिसमें इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इंजीनियर बेचारे को क्या पता। फिर उसी बात को ना ये गली मोहल्लों में इस तरह कि ये चलाकियाँ करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ ना। नहीं बेचारा, हर मैं एवं कह दे बेचारा वो नहीं है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, एक तासुर देने की मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ लेकिन ये बच्चे भी छोटे छोटे ना काम कर रहे हैं, तो इस तरह का तासुर दिया। आगे से इंजीनियर ने इसकी मंजी ठोक दी, उसने इसको अच्छी खासी सुनाई और इसको काफ़ी लोगों ने अच्छी खासी सुनाई। फिर मैं इसकी वीडियोस देखता रहा, मैं इसकी इज़्ज़त करता था, मैं इसको साहिल भाई, साहिल अदीम भाई कहता था। लेकिन ये इसकी गुफ्तगू सुन के, इतनी थर्ड क्लास गुफ्तगू इसकी सुन के मुझे शदीद अफसोस हुआ अपनी राय के ऊपर कि जो मैं इसके ऊपर रखता था। और मैं मादरत ख्वाह हूँ ख़ुद से भी, आप सब से भी। 2 टके का ये फ़िलासफ़र है, ज़रा इसकी गुफ्तगू सुनिए। इसकी गुफ्तगू का सबसे घटिया पार्ट ये है, 2-3 हैं, उसमें से सबसे घटिया ये है कि ये आपको और मुझे, हम सबको चीप समझता है और चीप कह रहा है। किस बुनियाद पर कि ये बाहर कहीं रह के आया, प्लस ये रियासत को ललकार रहा है और गालिबन आजकल मुल्क से बाहर है। लेकिन ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, इस पे बात करते हैं। उनके ऊपर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं अल्लाह ताला उनको आसानियाँ दे। मैं पूरी तरीके से क्योंकि इतना वीक मुकदमा है कि अगर कोई जज 2 नंबर ना हुआ या शदीद किस्म का बहुत ही डर। ये देखिए इस बंदे की कितनी बददियानती है कि इसकी राय में ये चूँकि कमज़ोर मुकदमा है, अभी तो तफ्तीशी ने, पुलिस ने, FIA ने इसके ऊपर काम कर रही है, अभी तो बाद में पता चला कि मुकदमा कमज़ोर है या नहीं। लेकिन इसकी बददियानती के पहले से ही कि जज साहब को कि अगर वो अक्लमंद हैं तो इस मुकदमे को कमज़ोर समझेंगे क्योंकि मैं कमज़ोर समझ रहा हूँ, और अगर वो अक्लमंद ना हुए तो फिर वो इसको मुकदमा समझेंगे क्योंकि मैं मुकदमा नहीं समझ रहा। तो ये इस किस्म का, इस छोटे लेवल का बंदा। आगे सुनिए। शदीद किस्म का बहुत ही डरपोक घराने से ना हुआ तो वो पहले नीचे के कोर्ट में जज बहुत ही डरपोक घराने से और बुज़दिल ना हुआ। अपनी शक्ल देखिए, ज़रा सी बात होती है यहाँ मुल्क से भाग खड़े होते हो और तुम कहोगे, और तुम्हारी तो क्लास इसी इंजीनियर मिर्ज़ा ने ली थी जब तुमने ये कहा था कि मुझे दें F-16 में जाता हूँ, तो उसने कहा तुम F-16 चला सकते हो। इस किस्म की ना ड्रामेबाजियाँ, इल्मी ड्रामेबाजियाँ ये तुम लोग जो करते हो आवाम के साथ, ये इसीलिए लानतों के मुस्तहिक ठहराए जाते हो बाद में। आगे सुनिए। कोर्ट में ही रिजेक्ट कर देगा कि सेंस ही नहीं बनती इस मुकदमे की। अल्लाह ताला उनको उस जगह पे आसानियाँ दे जहाँ पे बाकी के शर उनके खिलाफ कोई हरकत ना कर बैठे। लीगली कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई वकील नहीं है साहब को, वकील नहीं है, लेकिन उनको पता है कि लीगली इस मुकदमे की कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई केस ही नहीं है। ठीक। और वो क्लरिक्स जिन्होंने मुतालबा किया कि 295C लगाएं, उनके लिए कोई पैगाम है आपका? सर आम आवाम उनको मेरा पैगाम समझ आएगा, क्या हो गया उनसे कहो। आम आवाम को मेरा पैगाम समझ आएगा। तुम है क्या चीज़ भाई? 2 हर्फ तुमने बाहर से पढ़े हैं, 2 टके के सेल्फ क्लेम, तुम भी फिलोसफर हो। अब समझ आई कि ये जो मैंने एक वीडियो में नाज़रीन अर्ज किया, ये सब ड्रामेबाजी चल रही थी। इंजीनियर हाशमी के ख़िलाफ़ और
یہ انجینئر کے خلاف انجینئر اویس ربانی کے خلاف، اویس ربانی انجینئر کے خلاف، انجینئر مفتی طارق مسعود کے خلاف، مفتی طارق مسعود انجینئر کے خلاف. یہ ایک ڈرامہ چلا ہوا تھا. اب ذرا سا وہ پکڑا گیا، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے اس کو اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے. وہ سب نورا کشتی تھی. ناظرین میں معذرت چاہوں، میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ بڑے ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور میں بڑی رائے کو اہمیت دیتا تھا. اب پتہ چلا یہ سارے تھوڑ پونجیے ایک دوسرے کے کو بس وہ پیسے، ویوز، سبسکرائبرز اور یہ ساری کہانی، اور ہم سب کو بیوقوف بناتے تھے. تو یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ عوام کو میری بات سمجھ آئے گی. یعنی اس کی شکل دیکھیں، یہ بندہ اس سے بہت اچھا فلاسفر اور گلی میں جو کرنے والا ہوتا ہے نا مجمع، وہ اس سے بڑا فلاسفر ہوتا ہے. تو عوام کو میری بات سمجھ آئے گی. اگر عوام کو تمہاری بات سمجھ نہ آئے تو تمہاری اوقات کتے جیسی بھی نہیں ہے، گلی کے کتے جیسی بھی. پھر تمہیں سنے گا کون یوٹیوب پہ؟ اگر عوام ہی سنتی ہے تو تمہیں ویوز آتے ہیں نا، اور ویوز سے پیسے کماتے ہو. اور تو تمہارے کوئی آگے سنیے. وہ استنجے کے، طلاق کے، زنا کے بارے میں، لڑکیوں کے اور لڑکوں کے نجی مسائل ڈسکس کیے. یہ لوگ، یہ ان کی کیلیبریشن ہوتی ہے نا، وہ کس طرح اسکرو گیج کے اوپر. ان لوگ عوام کو ہم نے مفتیت پر ٹائٹل دینے کی بات کی ہے. یہ ان کو پھر ہم کہتے ہیں وہ خاص ہیں. کیسے ہو سکتا ہے خاص؟ مفتی بہت خاص بندہ ہوتا ہے. یہ خواص کا ٹائٹل تھا کہ میں فتویٰ دے سکوں، سمجھتے ہیں، میں اسلام سمجھاؤں. یہ ہم نے ایسے آؤٹ سورس کیا عوام کو. انہوں نے ایسی حرکتیں کرنی ہے. اتنا کوئی سینسٹیو قانون ہے یہ، اتنا کوئی پاک قانون ہے یہ، حرمت کا قانون ہے یہ. کین یو بلیو کہ یہ ہم نے عام عوام کو ایکسیس دیا کہ چلو جو مرضی کر لو؟ کہاں، کون سی ایکسیس بھائی؟ ایک مسلمان اس ملک کا شہری، اسے لگتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے اپلیکیشن دے دی ہے. اگر یہ تو تم جج صاحب کو کہہ رہے ہو. عوام تو نہیں 295C کے فیصلے کرتی. عوام تو صرف سنتی ہے اور تم لوگوں کی گھٹیا بکواسیات کو اس میں سے جب تم بکتے ہو اس طرح کی گفتگو تو وہ نشاندہی کرتے ہیں بس. باقی کام تو قانون کر رہا ہے. ابھی بھی FIA کر رہی ہے اور پھر عدالت کرے گی. عوام کو کیا دیا ہوا ہے؟ اور تم ہوتے کون ہو عوام کو دینے والے؟ عوام اپنی رائے رکھتی ہے. اور یہ جو تمہارا تضحیک میں رویہ ہے عوام کے لیے، یہ تم اپنے دماغ کو اور اپنی سوچوں کو ذرا کنٹرول میں رکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت ایسی ہے نہیں. تم جیسے یہ جو اپنی میں اور میں بھی پھر کس بات کی، یہ اسی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کتنے ایوریج ایک تھنکر ہو. کوئی تم سے گلی محلے میں اسٹوڈنٹس جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، وہ زیادہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو. یہاں تک آتے آتے تم نے اپنے یہ کو 23 دفعہ کر بیٹھے ہو. ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بڑا آیا. اور یہ بھی آ گئے 295C لگانے. سوچیں ذرا، کون لگانے آیا ہے؟ کس نے 295C لگائی ہے؟ ابھی تو ایک مسلمان نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی ہے کہ مجھے لگتا ہے اس نے یہ گستاخی کی ہے. جب اپلیکیشن عقل کے اندھے کسی کو دی جاتی ہے پولیس کو، تو پولیس اس اپلیکیشن کو لینے کی اور اس پہ مقدمہ درج کرنے کی پابند ہے. پھر تفتیش شروع ہوتی ہے تو FIR ہوگی. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. اور کون سی عوام کو دیا ہوا ہے؟ عقل سے ویلے. مطلب اپنے آرمی کے خلاف کیس نہیں کیا، اپنی شہباز شریفوں کے خلاف کیس نہیں کیا انہوں نے. تو تم کر دو نا، تم کرو نا آرمی کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف. تمہیں بتائیں وہ ذرا، صرف یہاں یوٹیوب پہ بیٹھ کے بکواس کرنے کے لیے بنے ہو بس تم اسکالر، اور کوئی تم لوگوں کی عقل نہیں ہے. کرو نا، تو کرنا جا کے. جاؤ بے شرمو، جا کے بچے بچاؤ، ہمارے دین بچاؤ. بے شرم تم ہو، بے شرم تم ہو. پیسے کما رہے ہو اور پیسے کمانے کے نام پہ ہمیں جھانسا دیتے ہو کہ تم دین کا کام کر رہے ہو. کوئی دین کا کام نہیں کر رہے، پیسے لیتے ہو تم اس کام کے. اور یہ یوٹیوب پہ بھی تم صرف پیسوں کے لیے ہو، یہ بکواس بھی تم پیسوں کے لیے کر رہے ہو. تم توہین کر رہے ہو اصل میں. وہ والا کبھی انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوشی کیا، اور جدھر ایک بندہ مل گیا کہ ہاں جی ہم نے اکٹھے ہو کے اس پہ غصہ اتارنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کی گدی کھینچ لی تھی نیچے سے، جس کی بیس کے اوپر انہوں نے 8 10 20 بچے مدرسے میں باندھے ہوتے ہیں نا رسیوں سے، وہ بچے بھاگنے شروع ہو گئے. کچھ شرم کرو جھوٹے شخص، کچھ شرم کرو. خود تو کچھ کرنے جو کہ ہو نہیں. یعنی ناظرین، میں نے ایک اور ویڈیو میں بارہا، میں کئی ویڈیوز میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ساری کلاس اکٹھی ہوئی ہے یہ تو پکا پیڈ ہیں. یہ کہیں نہ کہیں سے فنڈڈ ہیں، کیونکہ ان کی بکواس صاف بتاتی ہے. یہ جو علماء کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف یہ بکواس چل رہی ہے،
یہ ساری بکواس کہیں نہ کہیں سے فنڈڈ ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سارے معاشرے میں گند مچا ہوا ہے اور اس جیسے اور اس کی کلاس کے لوگ بھی یہی گند کر رہے ہیں. لیکن آ جا کے الزام مدرسوں کے اوپر. کون سے 20-20 25-25 4-4 ہزار بچہ 2-2 ہزار بچہ 500-500 بچہ مدرسوں میں پڑھ رہا ہے, اور وہی عالم وہی مولوی پڑھا رہا ہے ان بچوں کو جن کو تم اور تمہارے جیسے لوگ جن کا حصہ کھا کے معاشرے میں بیٹھے ہو, جن کو تمہاری ریاست جو ہے وہ ایجوکیشن دینے سے قاصر ہے, ان کو وہ مولوی پڑھا رہا ہے. گھٹیا شخص. وہ بچے بھاگنے شروع ہو گئے تھے ان کے. کوئی بچے کہاں سے بھاگ رہے تھے, کہاں سے بھاگ رہے تھے؟ سرکاری اسکول تم لوگوں کے سارے ویلے ہو گئے, تب تو تم نہیں اس طرح کی بکواس کرتے. مدرسوں کے بارے میں تمہیں آتا ہے. سرکاری اسکول ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ویلے ہو گئے تھے. کوئی اس جیسا سیلف اکلیم کوئی فلاسفر کوئی تھنکر کوئی 2 نمبر نہیں آیا کہ جی سرکاری اسکول ویلے ہو گئے تو گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے. مدرسوں کی دفعہ آ گئے. اور کون سے بچے بھاگے ہیں؟ کہاں دیکھیں بتا نا تم, کہاں دیکھے تم نے وہ بچے بھاگے ہوئے ہیں؟ مدرسے بھرے ہوئے ہیں اور وہ علماء اپنی پوری زندگیاں اس پہ وقف کر کے بیٹھے ہیں. سارا تم لوگوں کو شرم تو تم لوگوں کو آنی چاہیے کہ تمہارے ملک کی اشرافیہ تم لوگوں کے پیسے ہم لوگوں کے پیسوں سے عیاشیاں کر رہی. تم لوگوں کو صرف یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بس کسی طرح وہ اشرافیہ ہمیں اپنے ساتھ ملا لے. تم لوگوں کو عوام کے مسائل کا پتہ کیا؟ تمہیں اس شخص کے پتہ کیا جس کے گھر میں روٹی نہیں اپنے بچے کو دینے کے لیے ایک وقت کی, تو وہ کیا کرے مدرسے میں نہ چھوڑ کے, جہاں کم از کم اسے 2 وقت کی روٹی تو ملے گی. منہ اٹھا کے گھٹیا گفتگو کرنے آ جاتے ہو. یہ مسئلہ تھا نا محمد علی مرزا کا کہ وہ ان کے وہ جو رسیاں نا ان کی گریں کھولنا شروع ہو گیا تھا جس رسیوں سے انہوں نے. جی وہ تمہارا جو ابا ہے نا انجینئر مرزا, اس نے کوئی وہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے, اس کا ذہنی لیول ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی رسیاں کھولے. وہ جو خود بنا پھرتا نا کہ میں نے دکانیں فرقوں کی بند کر دی, کوئی دکان بند نہیں کی. ہاں فرقوں نے آپس میں بیٹھ کے علمی طور پر چیزوں کو سیٹل کر لیا ہوا تھا, لیکن اس بندے نے آ کے وہ علمی وہ جو فرقوں کی منافرت بڑھائی. اور یہ جو فرقے یہ اس کے آنے کے بعد 2015-16 سے شروع ہوا. اس کے پہلے تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. آج سے 10 سال پہلے 40 سال کی ایج تک ہم نے اتنی فرقوں کی گفتگو نہیں سنی تھی, سب کی ملا کے جتنی اس اکیلے شخص نے کی ہے. پھر بھی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ وہ فرقے تو آپس میں سیٹل کر کے بیٹھے تھے چیزوں کو کہ جو غلط ہے ان کو چھوڑ دو, جو صحیح ہے ان کو اڈاپٹ کر لو. بڑا آیا. زیادہ تر مدرسوں میں تو آپ کو پتا ہے کس کلاس کے بچے بیچارے آئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تمہیں پتا ہے کس کلاس کے آئے ہوتے ہیں؟ گئے ہو کبھی مدرسے میں؟ تم جا کے دیکھا ہے تم نے کبھی ان بچوں کے گھروں میں جا کے تم نے دیکھا ہے؟ ان مدرسوں نے اس ملک کی غربت کے اوپر جس طرح پردہ ڈالا ہوا ہے, دیکھا ہے تم نے جا کے کبھی؟ یہ صرف وہ ہوائی باتوں کے اوپر ہی اپنی تقریر جھاڑنے آ گئے ہو. اتنا سوشیو اکنامکلی ویل اسٹیبلش نہیں ہوتے, اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے تو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں. دین تو ان کو بھی نہیں چاہیے ہوتا, ہمیں بھی پتا, آپ کو بھی پتا کہ دین چاہیے ہوتا تو عوام کے یہ حالات ہوتے, خواص کے حالات نہیں ہو سکے تو عوام کے حالات ہوتے. تو دین نہیں چاہیے ان کو, بس وہ ڈکوسلا چاہیے کہ جی وہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے بچہ بیٹھے. کن کو اس کی گفتگو کے ناظرین کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو کچھ سر پیر سمجھ آیا کہ کس کے بارے میں کر رہا ہے, کس کے خلاف کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے. ویسے لوگوں نے پھر ایسی ایکٹنگ کرنی ہے کہ جن لوگوں کے ذمہ آپ نے لگایا تھا کہ بچہ ادھر بھیج دیں. کس نے لگایا تھا؟ کن کے ذمہ لگایا تھا؟ کوئی گفتگو کا کوئی ربط ہے؟ کوئی دماغ کام کرتا ہے یا اڑ گئی ساری دماغ کس جو ہے وہ؟ دس از اے پرابلم, اٹس کامن سینس پرابلم ہے, کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اور تمہیں وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. 295C جا کے لگایا اور اس سرخاب لگے محرر نے لکھ بھی لی اور اس SHO نے FIR کاٹ بھی لی. تو کیا کرے؟ قانون پڑھا ہوا ہے؟ اتنا بھی نہیں پوچھا کہ جی اس نے کہا ہے, کیا محمد علی مرزا نے کہا ہے؟ نہیں جی اس نے نہیں کہا. اس نے کہا جی اس نے پوچھا کہ محمد علی مرزا نے کہا ہے, اس نے کہا جی اس نے کہا ہے. اب آگے اس کی بکواس سنیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جی کرسچن نے کہا ہے. ایسے کو چاہیے تھا اس کرسچن کو لے کے آؤ نا جس نے یہ کہا ہے. کس کرسچن کو؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کوئی عقل دماغ کو کام کرتا ہے؟ یہ تمہارے ابے مرزے نے کہا ہے کہ کرسچنز یہ کہتے ہیں. وہ تو شریف آدمی کہہ رہا ہے مرزے نے کہا ہے. وہ کیوں کرسچن کو لائیں؟ مرزا لائے نا اس کرسچن کو جس نے اس کو یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں. نہیں ہمیں اس لفظ پہ مسئلہ ہے, وہ لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا, سمجھ رہی؟ تو یہ لفظ آپ بھی تو استعمال کر رہے ہیں جو میرے سامنے پرچہ لکھوانے آ گئے ہیں.
خالی لفظ کے استعمال میں ہی مسئلہ تھا, وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں, اور مجھے کہتے ہو میں پرچے میں لکھ دوں وہ لفظ. یہ اس محرر کو پکڑے, اس ایس ایچ او کو پکڑے, اس پہ ایف آئی آر کروائے نا اس کے اسٹوڈنٹس. یہ بھی تو وہی مسئلہ تھا نا, خواص کا سفر کر رہے تھے مرزا صاحب بھی, خواص میں آنے کے لیے پھر اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹی میں ڈالنا پڑتا ہے نا, طاقت میں لے کے آنا پڑتا ہے. وہ آپ دیکھیں ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی انجینئر کے اسٹوڈنٹس نے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ ایکٹیویزم, ساحل میاں ایکٹیویزم کا درس غلط دے رہے, تو ان کے اسٹوڈنٹس. ساحل میاں کون سے ساحل میاں؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, سارے بچے ہیں میرے, اٹھو بھائی تم ایف آئی آر کٹواؤ نا اس بندے کے خلاف جس بندے نے آن بہاف آف کرسچنس توہین کیا. تو آپ اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا پاکستان کے. یار یہ بندے کی وہ عقل کام کرتی ہے. بولا مرزے نے, گستاخی کی مرزے نے, مرزے کے اسٹوڈنٹ اٹھ کے پرچے کروائیں, ایف آئی آر کروائیں محرر اور ایس ایچ او کے خلاف اور اس بندے کے خلاف جس نے اس کی نشاندہی کی. ہے اس بندے کے کوئی دماغ کام کر رہا ہے اس گفتگو کا؟ ناظرین علیحدہ سے اکیلے اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ اس کی پوری گفتگو میں کہیں کوئی ربط ہے, کوئی سر پیر ہے, کوئی سمجھ آئیے آپ کو کہ کون کس کے خلاف کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے لکھا یہ؟ اور ایسے ایسے بدبخت عوامی قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں کہ ساحل میاں آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے, یہ چور کو چور کہنے میں کون سا گناہ ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ پہلے تمہیں ساحل میاں کون کہتا ہے؟ اب بھی وہ محمد علی, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اب یہ ساحل میاں, آپ پہ میں رجی پجی, آپ پہ میرے بچے جیون. چوری میں اور توہین کے چوائس آف ورڈز میں تمہیں فرق سمجھ نہیں آ رہا؟ اوہو یہ تو عوامی کامنٹس, اس لیے میں آپ کو کہہ میں نہیں جا سکتا, عوام نے تو ایسے ہی سوچنا ہوتا ہے. ہاں تم کون ہو؟ سو دیٹ مین ہو ٹک دیٹ ایف آئی آر ان, آپ کو پتا ہے پولیس والے انہیں اسی کلچر سے آتے ہیں نا, اس میں سوچ بچار والے لوگ تو نہیں ہوتے, مگر ایف آئی آر بس سوچ بچار والے تم رہ گئے یا انجینئر مرزا اس ملک میں, اور تو سوچ بچار. یعنی ناظرین کس قدر آپ سوچئے کہ وہ شخص بھی جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے وہ میرا پالا کن ان پڑھوں سے پڑ گیا, اور یہ بھی کہ سوچ بچار والا تو صرف میں ہوں. پروسیس ہے, بیوروکریسی ہے اس کے پیچھے. ایف آئی آر وہ آنر نہیں ہونی چاہیے تھی, پولیس کو ایف آئی آر کٹنی نہیں چاہیے تھی. 22A کا پرچہ ہو جاتا تو میں سمجھ بھی سکتا تھا, مگر میجسٹریٹ تو سوچنے والے بندے ہوتے ہیں, انہوں نے سوال پوچھ لینے تھے یہ کیا سینس بتاؤ بھائی, یہ جو تم گناہ اس کے لیے کہہ رہے ہو تو تم بھی کر رہے ہو. وہاں پہ ان کو میجسٹریٹ نے اٹھا دینا تھا, باہر نکال دینا تھا, تو انہوں نے دے دلا کے یا ادھر ادھر کے اثر و رسوخ سے ایف آئی آر کروا دی. کس کا دے دلا کے, کس کا اثر و رسوخ, کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ تمہیں حد ہوتی ہے. پولیس والوں کو معطل ہو جانا چاہیے اس بات پہ, یار یہ کس بیس میں تم نے یہ غلط. پولیس والے آ کے ویڈیو بناتے ہیں تمہارے اور کہتے ہیں جی میں اپنے آپ کو معطل کر رہا ہوں. معطل ہو جانا چاہیے ان کو. لفظ, یہ ناپاک لفظ تم نے اپنے پاکستان کے سرکاری ڈاکیومنٹس پہ کیسے تحریر کر دیا؟ جس طرح تمہارے ابے نے زبان پہ تحریر کر لیا اس طرح انہوں نے ڈاکیومنٹس پہ کر دیا. یہی ہے نس اس مقدمے کی. اس بیس کے اوپر عام سا سوچنے والا جج کہے گا بھائی جو یہ لفظ دوبارہ کورٹ میں نہ لینا, جس نے کورٹ میں یہ لفظ لیا وہ اپنے اس مقدمے کے خلاف جا رہا ہے, اب اس کو لفظ کو استعمال کیے بغیر یہ مقدمہ ثابت کرو, تو وہ کوئی بھی نہیں ثابت کر سکے گا. کیوں؟ میں جج ہوتا تو میں بھی. تم جج ہو ہی نہیں نہ سکتے, تمہاری اس گفتگو سے پتہ چل گیا کہ تم کیا ہو سکتے ہو اور تم وہی ہو. اور یہ لفظ بولنا کیوں ضروری ہے؟ وہاں پہ جو وکیل ہوگا, جو پولیس والا ہوگا, جو درخواست گزار ہوگا, جو ابھی اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں. کیوں ان الفاظ کو کوئی استعمال کرے گا زبردستی؟ کوئی عقل نام کی, کوئی کامن سینس نام کی چیز ہے. کہاں سے پڑھے ہو بھائی, کیا پڑھے ہو؟ اتنی عمر ہو گئی, کئی بال بھی سفید نظر آ رہے ہیں, تو گفتگو کیا کرتے ہیں؟ کوئی سر پر ہے؟ اور کون لوگ ہیں جو تمہیں ہائر کرتے ہیں؟ اور کون, بس اس بات پہ کہ وہ جو کنفیوزنگ گفتگو کرتے ہیں تم کہ ادھر کی پھینک دی, ادھر کی پھینک دی, ادھر سے ادھر کی پھینک دی, لوگ سمجھے یار بڑا فلسافک ہے. یہ فلسافک ہے, یہ اس کا علمی لیول ہے. سن لیجیے ادھر. کرتا نا, آپ بھی کرتے نا ریحان, کہ یہ لفظ بولے بغیر جرم ثابت کر کے دکھاؤ, تو وہ کہے گا سر وہ فلاں لفظ بولا تھا جن صاحب نے. کون سا لفظ بولا تھا سر؟ وہ تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ بولنا توہین ہے. یہ چلے گا مقدمہ کورٹ میں. جج عام سی کامن سینس کا بھی ہوا تو سب سے پہلے کہے گا سر نہ مجھ سے توہین کرانا, نہ اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو یہ لفظ نہیں بول سکتے آپ, یہ لفظ بولے بغیر یہ مقدمہ ثابت کر کے دکھا دو.
یہ ہے اس کی ٹوٹل کل حیثیت. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ مرزا صاحب کو جج نے پہلے لوکل کورٹ میں ہی آؤٹ کر دینا. ویسے تو کراس پرچے ہو جانے چاہیے تھے اب تک ان کے لاکھوں سٹوڈنٹس جو وہ کہتے ہیں. اسپیشلی میں نے تو سب سے پہلے کال کی تھی ان کی اکیڈمی میں کہ میں آ کے جلم میں کرتا ہوں سیشن, ان کے باپ کا ملک ہے. اور کیوں کال کی تھی؟ جا کے کر دیتے نا, پرچہ بھی درج کراتے, سیشن بھی کرتے. کس کے باپ کا ملک ہے؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ کھل کے نام تو لو, ذرا بتاؤ تو صحیح. What do you think that ہمیں ٹیررائز کریں گے؟ مجھے ٹیررسٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل لوگ, ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یہ کوئی ٹیررسٹ ہے؟ اصلی ٹیررسٹ دکھاتا ہوں تمہیں. انٹرنیشنلی تمہیں جانتے ہیں؟ اچھا, یہ تو آج ہمیں بھی خبر ملی کہ انٹرنیشنلی, جیسے انجینئر کو انٹرنیشنلی جب میں کہتا ہے, میں جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو پوری دنیا میں بھوچال آ جاتا ہے, اور پوری دنیا کے بھوچال کی کیلکولیشن کیا ہے, میرے خلاف 6 ویڈیوز بنتی ہیں. ویسا ہی یہ ہے انٹرنیشنلی. You think you can bully us؟ میں اسلام کا مبلغ ہوں. یو کین تھنک یو کین بلی اس, یعنی انگریزی کے 2 حرف رہے جو بار تو وہ آتے ہیں نا, تو یو کین تھنک یو کین بلی اس. کون یو؟ کون؟ کس کو کہہ رہے ہو یہ یو؟ عوام کو, پولیس کو, اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, کس کو کون بلی کر رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح پتر. اور میں اسلام کا مبلغ ہوں, یہ کہاں سے اسٹیمپ لگوا کے آگے بھائی آپ؟ یہ مبلغ ایسے ہوتے ہیں؟ تمہاری یہ جو بلاغت ہے یہ نظر آ رہی ہے. آگے دیکھیے ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوں میں سید ہوں. آ کے مجھے کر کے دکھاؤ ٹیررائز. یہاں پہ تمہارے ڈیڈی کا ملک نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے, یہ ہے ہمارے ڈیڈی کا ملک. جہاں تم بیٹھے وہ نہیں ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ تمہارے بھی ڈیڈی کا ویسے ملک ہے. تمہارے ڈیڈی کا وہ ملک نہیں ہے جہاں تم بیٹھے ہو, یہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, اور یہ ہمارے ڈیڈی کا بھی ہے. اور یہاں ٹیررائز کوئی کسی کو نہیں کر رہا. یہاں اس کو سبق سکھا رہے ہیں کہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بچہ ہوں, ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے گھٹیا شخص. اور اب اپنا شجرہ بھی دکھاؤ. شکر کرو مسلمان کی ہے. مجھے تو غصہ تب آتا ہے جب ایک مسلمان کو پکڑ کے, دین کے دائی کو پکڑ کے اس کے اوپر توہین رسالت کا فتویٰ لگاتے ہو. تو تیرا ابا یہ جو انجینئر مرزا ہے نا, یہ بھی پوری دنیا کو توہین رسالت توہین رسالت توہین رسالت یہ جب بکواس کرتا ہے تب نہیں تمہیں ہوش آتا, اس کو تو نہیں تم کہتے. آج بڑی تمہیں آگ لگ رہی ہے. سمجھتے ہو کہ 295C اور وہ فتوے کی کوئی ویلیو رہ جائے گی اس کے بعد؟ کیا ناظرین کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ 295C تو فتوے کی کوئی ویلیو رہ جائے گی؟ کس کے فتوے کی؟ کون سا فتویٰ, کون سی ویلیو, کون سے قانون کی بات کر رہے ہو؟ کیسے, کیا سمجھانا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. مجھے اس پولیس والے پہ غصہ ہے کہ تم نے اس قانون کو ویک کر دیا. اب قانون کے کیسے ایک شخص کو, ایک بندے نے گستاخی کی, ایک شخص کو لگا اس نے گستاخی کی, اس نے اپلیکیشن لکھی, اس نے جا کے محرر کو دے دی, محرر نے اس پہ پرچہ دے دیا. اب آگے تفتیش ہوگی, آگے جج فیصلہ کرے گا. تو یہاں کمزور کس نے کیا کیا؟ تم چاہتے ہو کہ کوئی بھی گستاخی کرتا رہے, خاموش رہیں, کوئی اپلیکیشن نہ ہو, کوئی اس کے خلاف نہ ہو, تو پھر یہ کیس مضبوط ہوگا. دشمن اتنے پہلے سے خلاف بیٹھے ہوئے تھے اس قانون کے خلاف, اب ان کو بہانہ دے دیے. آپ دیکھنا ہر محلے سے, ہر شہر سے 295C ہوا کرے گی. تو نہیں ہونی چاہیے. جاہل شخص, اگر اس کو مذاق تو تم بنا رہے ہو کہ یہ شخص نے گستاخی کی ہے, اگر اس کو سزا نہ ملی تو کل کو کوئی بھی کتا بلا اٹھے گا اور کسی کا بھی نام لے کے کہہ دے گا فلاں نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہا, فلاں نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہا. تو مذاق تو تم بنا رہے ہو. اپنے یہ جو خود ساختہ 2.5 صفحے کے علم کا بھی اور اس قانون کا بھی, جاؤ دیوار کو جا کے کہیں ٹکر مارو. یہ تمہارے پاس کوئی بیٹھا, یہ جو ریحان نام کا بندہ, یہ کھینچ کے تماچا مارے تمہارے منہ پہ کہ عقل سے پیدل بندے کہنا کیا چاہ رہے ہو. کوئی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تمہاری گفتگو کی. پتہ نہیں یار کون کون سے فلاسفر آ گئے اس میں. اور اب میں اور آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, لوگ ہنس رہے ہوا کریں گے, جو بنا لیں گے اس قانون کا. دیکھنا آپ, زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, یہ فور کاسٹ کر رہا ہوں. اللہ کو پتا ہے فیوچر کا, مجھے تھوڑی پتا ہے. پیٹرن یہ بتا رہا ہے. عوام کے ہاتھوں دے دیا ہم نے یہ سارا کام. کب کہاں کیسے, کچھ سمجھاؤ بھی تو صحیح کہ کب کہاں کیسے کیا عوام کے ہاتھ میں دے دیا ہے. 295C کا پرچہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پھر جا کے جمع کروایا کرے گا. اپلیکیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان دے گا گستاخی رسول کی؟ کون دے گا؟ عوام ہی دے گی کہ نہیں دے گی؟ تم لوگوں نے تو دینی کوئی نہیں, اور عوام کو تم کہہ رہے کہ تم لوگوں نے دینی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟
मजाक बन जाएगा, मजाक बनेगा तो फिर क्या होगा? आपको पता है किस कानून की बात हो रही है? तुम्हें पता है किस कानून की बात हो रही है? उस बंदे की पिटाई होनी चाहिए थी अपने मदरसे के अंदर, जिसने पहली दफा आइडिया दिया होगा कि हम इसके खिलाफ क्यों ना ये वाला मुकदमा कर दें। इतने बड़े आलिम थे, इनकी इतनी फरासत नहीं थी कि तो दीन का वो इस्तेमाल करेगा आप अपने गुस्से उतारने के लिए। लानत तुम्हारी लैंग्वेज के ऊपर ही। जो बंदा किसी आलम दीन को तू कह रहा है ना, तो तुम्हारी तरबियत पे भी लानत, तो तुम पे भी लानत। इनकी अपनी बहन बेटी के खिलाफ कोई तौहीन हो, आप मुझे बताएं, दुनिया में जाके यूट्यूब पे चलेगी वीडियो इसकी? किसने तेरे ने वीडियो रिकॉर्ड कराई, वो वीडियो चली, तो किसको कह रहे हो? कोई समझ भी आने दोगे कि नहीं समझ आने दोगे? किसको कही जा रहे हो, क्या कही जा रहे हो? घुमा घुमा के गोल गोल गेंद बनाया हुआ है गुफ्तगू को। कुछ इसमें पता चल रहा है कौन किसको क्या कह रहा है, किसको ये बंदा एड्रेस कर रहा है? कोई समझ आई आपको अभी तक? सर यहाँ पे तो किसी का कोई जाती इशू होता है, कोई प्रॉपर्टी का इशू होता है, वो 295C लगवा देते हैं कि इसको इसमें टांगा जाए, ये सबसे ज्यादा संगीन मुकदमा बनेगा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। जी जी, ये मैंने आपसे कहा ना सर, अवाम हमेशा चीप हरकतें करेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़े चीप और घटिया तुम हो। तुम होते कौन अवाम को चीप कहने वाले? तुम चीप हो, तुम्हारा ये अब्बा चीप है, तुम लोगों का दादा चीप था। इस मुल्क में तुम रहे नहीं, बाहर धक्के खा के आ गए हो। मैं तो उस बंदे की अकल पे मातम कर रहा हूं जो तुमसे ये सवालात कर रहा है सामने बिठा के। उस शख्स को भी तुम चीप कह रहे हो। तुम होते कौन अवाम को चीप कहने वाले? सबसे बड़ा चीप तुम लोग हो, जो इल्म हासिल करके आके भी इस तरह की चीप हरकतें करते हो। इससे बड़ा चीप कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ डंडा चाहिए होता है। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे चीफ को भी, आर्मी स्टाफ को भी, कि आपने तफरके ख़त्म कर दिए, शिया सुन्नी ख़त्म, सराइकी बलोची पठान पंजाबी ख़त्म, सब एक ही सफ में खड़े कर दिए आपने, महमूद साहब भी और अयाज भाई भी। जी नाज़रीन, आपने मुलाहजा की इस खुद साख्ता इतने बड़े मुफक्कर, इतने बड़े मुबल्लग की गुफ्तगू कि इसकी लफ्ज़ वन से लफ्ज़ लास्ट तक कोई कख समझ आई हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, क्या कह रहा है, कोई समझ आई आपको? और मुझे अफसोस है कि हम यूट्यूब पे निकाल के इन लोगों को सुनते थे। इन लोगों की, यानी वो जो एक क्लास थी ना हमारे उलमा की, जो हमारे रियली ओरिजिनली हमारे मुफक्कर भी थे, आलम दीन भी थे और मौलाना भी थे, अलामा भी थे, उनको छोड़ के ये जो गली के टपोरियों को जब हमने सुनना शुरू किया, तो अब इनको सुन के तो फिर क्या हमारी लैंग्वेज होगी, क्या हमारी आइडियोलॉजी होगी और क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा? ये अब अल्लाह ताला ही इसके ऊपर रहम करे और गर्क करे उन लोगों को जो इस्लाम के साथ, दीन इस्लाम के साथ, जो दीन इस्लाम की असास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए, यहाँ पे भी, अगले जहान में भी। आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इन लोगों से बचिए, ये इस मुआशरे के लिए ज़हर है। अल्लाह हाफ़िज़।